बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बिला रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। आज हमने तीसरा रुकू स्टार्ट करना है सूरत बकरा का, ठीक है। जो पहले दो रुकू हैं जो हम पढ़ चुके हैं उसमें जो जिस तरह के जिस कैटेगरी के लोग इस दुनिया में हैं ना उनके बारे में है, और दुनिया में इन्हीं तीन तरह के लोग हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि एक तो या तो मोमिन है अल्लाह को मानने वाले, या फिर एक काफिर है अल्लाह का इनकार करने वाले, या फिर एक मुनाफिक है यानी कि कहते हैं कि मोमिन है लेकिन है नहीं, अमल उनके ऐसे नहीं है। अब यहाँ से जो तीसरा रुकू स्टार्ट हो रहा है इसमें यहाँ से तौहीद के बारे में स्टार्ट हो रहा है कि हमने मतलब हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, हमारे पैदा होने की वजह क्या है, हमारा बनाना क्या मकसद रखता था कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया। तो इसका यहाँ से थर्ड रुकू में ये पढ़ना है हमने आज, ठीक है। इसका आप लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। या अय्युहन्नास, या जो है ना या अय्युहन या फिर या ये जो है ये हरूफ निदा है यानी कि किसी को पुकारने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। या यानी कि ए अन्नास, नास जो है वो लोगों को कहा जाता है, ठीक है। आगे है उबुदू, आइन बादाल अबद, अबद से निकले, अबद कहते हैं बंदेगी, इबादत करो, ठीक है। रब, रब की, कुम तुम्हारे या अपने, ठीक है। अल्लाज़ी एक को कहते हैं, ये अल्लाज़ी जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है कि अल्लाज़ी वो जिसने ख़लक़ा ख़ल्क़ किया यानी कि पैदा किया, कुम तुमको, वाह और अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना जो है ये अब जमा हो गया, ठीक है। यानुन लास्ट में आ गया तो ये जमा हो गया, अल्लाज़ीना उन सब लोगों को, मिन से कब्ल पहले हैं, कुम तुम, तत्तकून बच सको या परहेज़गार बन जाओ या फिर तकवा इख्तियार कर सको, ठीक है। अल्लज़ी जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ ज़मीन, फ़िराशन फ़र्श, वा और अस्समा आसमान, बिना छत, वा और अनज़ला नाजिल किया, मिन से अस्समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा फ़ा पस अख़रजा खारिज हुए यानी कि निकले, बिही इससे, मिन कुछ, असमरात फल, ठीक है। रिज़्क़न रिज़्क़ के लिए, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ला पस नहीं, तजअलू तुम बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादा शरीक, वा और अंतुम तुम हो, तअलमून ता तुम, आतैन वाला आइन लाम मिम इल्म से निकला है यानी कि तुम इल्म रखते हो, तुम जानते हो, ठीक है। अब ये जो है ना ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। अब इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम कि ए लोगो तुम इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। ये जो कुरान पाक है ना ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, ठीक है, जो आखिरी नबी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जो बाकी अंबिया कराम थे ना, जो जितने भी नबी या रसूल आए तो वो सब जो थे वो अपनी कौम को हदायत करते थे कि ये सही रास्ता है, इस पे चलो, इससे बचो, उनको गाइडलाइन देते थे। लेकिन जो कुरान पाक है और जो आप सल्लम है वो सिर्फ़ अपनी कौम के लिए नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लिए, क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उन सबको जो गाइडलाइन मिलेगी वो आप सल्लम की सुन्नत से मिलेगी या फिर कुरान पाक से मिलेगी। यही दो चीज़ें हैं जिनसे हम सीधा रास्ता यानी कि पता चल सकता है हमें कि कौन सा सीधा रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें जो भी मतलब किसी भी कौम का जिक्र आता है तो फिर वो उनकी कौम के बारे में आता है, या कौमी ए मेरी कौम, ठीक है।
لیکن یہاں پر کسی قوم کا ذکر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر آ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے لوگو، تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ سب، ٹھیک ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ہے کریٹر، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہے، ضرور ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نان مسلمز بھی اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے الگ الگ طریقے سے مطلب جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایز اے وسیلوں کے طور پہ یوز کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں سے جو وہ بھی وسیلوں کے طور پہ کچھ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرے۔ اب جیسے جو نان مسلمس ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر کوئی ہے، اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا، کہتے ہیں نا۔ تو اوپر والا کون ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، آگے پڑھو والذین من قبلکم، کہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور پیدا کس لیے کیا؟ وہ تو بات ہے نا کہ پیدا ہمیں اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہی ہمارا وجہ جو ہماری زندگی ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ہم جو ہیں یہاں آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے یعنی کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے، ہماری کاسٹ میں ایسا ہوتا ہے، ہماری قوم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے لوگ ایسے کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، یا نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کہہ رہے ہیں، اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو، یعنی کہ جن کی تم مان رہے ہو انہیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تو تم بس اس ایک رب کی عبادت کرو۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ اور کس لیے کریں یہ سب کچھ؟ کس لیے ہمیں بنایا؟ اس لیے بنایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب کس کی عبادت کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے بتا دیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب وہ ہے کون؟ وہ ہے جس نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین بنائی فرش کے طور پر، آسمان بنایا چھت کے طور پر۔ کبھی لوجیکلی کبھی سوچے کہ اگر زمین نہ ہوتی ہم کہاں ہوتے؟ تھوڑی دیر نہ رکے اور سوچے، اپنے آپ کو انالائز کرے کہ اگر لیٹ سپوز کہ یہ زمین نہ ہوتی ہم کہاں ایگزسٹ کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آسمان نہ ہوتا پھر کیسا، مطلب کیا ہوتا، اس کی جگہ پہ کیا ہوتا؟ تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور اس کے علاوہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نکالا، آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس سے تمہارے رزق کے طور پر کھانے کے لیے تمہارے ثمرات نکالے، پھل نکالے۔ فَلَا تَجْعَلُوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ بندے کے لیے کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے بدلے میں اس نے کیا کرنا ہے، اس نے رسپانس کس طرح سے کرنا ہے؟ انسان نے بس یہ کرنا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ بس تم نہ بناؤ اللہ کا شریک، کہ تم اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اگر تم کسی کی عبادت کرتے ہو، کسی کی پیروی کرتے ہو، کسی کو فالو کرتے ہو، تو سب سے پہلے تم اپنے مائنڈ سے یہ پوچھو کہ کیا وہ ایسا ہے جس کی میں پوجا کر رہا ہوں، جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کو اپنا سپورٹر مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو مطلب وہ ایسا ہے کہ وہ زمین بنا سکتا ہے؟ کیا وہ آسمان بنا سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ غلط کریں، آپ خود کہیں گے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور آپ اس چیز سے بچ جائیں گے، آپ شریک بنانے سے اللہ کا بچ جائیں گے،
کیونکہ یہ سب کچھ جس نے کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب کوئی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو تم اس کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ تم شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ فلا تجعلوا انداد للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور آگے اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یہی جانتے ہو کہ کوئی ہے جس نے تمہیں بنایا۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے تو تم مطلب اتنی چھوٹی سی بات ہے، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو یا پھر کسی اور چیز کو کیوں مانیں، کیوں ان کی عبادت کریں، کیوں ان سے دعائیں مانگیں، کیوں اپنے جو دکھ غم ہے، جو ہماری لائف کا سیڈ ٹائم ہے یا پھر ہیپی ٹائم ہے، ان سے شیئر کریں۔ ہم اپنے رب سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی ہم مخلوق ہے، جس نے ہمارے لیے اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی کہ کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا، وہ رب ہے، وہ خالق اور مالک ہے، تو صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ یہی جینے کا مقصد ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا، یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تمہیں بنایا، اس کی بات کرو۔ اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس میں رسالت کے اوپر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب دی ہے اس میں اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ کفار سے کہا جا رہا ہے تو آپ اس کا مطلب یہ جو نیکسٹ آیات ہم کل نیکسٹ ویڈیو میں یا پھر کل جیسے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں کفار کو کہ اگر آپ کو مطلب جو شک ہے نا، وہ لوگ شک کرتے تھے نا کہ وہ خود سے قرآن پاک کو لکھ لیتے ہیں یا خود سے وہ شاعری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں نیکسٹ آیات میں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو تم بھی بنا لو، تم بھی صورتیں لے آؤ، ٹھیک ہے؟ وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ الخیر۔